बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार के हवाले से ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा नज़र नहीं आता, हमारे हालात नहीं बदलते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और सबसे बढ़ के ये कि हमें दिली सुकून नहीं मिलता। तो मेरी उन सबसे यही दरख्वास्त है कि आप ये चीज़ देखें कि क्या आप दिल से वाकई इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या आप सिर्फ़ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की तस्बीह किए जा रहे हैं और आपको ये मालूम ही नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब क्या है और अस्तग़फ़िरुल्लाह हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्तग़फ़िरुल्लाह करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हैं, ज़ुबान से कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब क्या है, तो फिर आपकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है, आपके हालात कैसे बदल सकते हैं और आपके दिल को सुकून कैसे मिल सकता है। क्योंकि जब आप उस चीज़ के मायने से ही बेखबर हैं जिसकी आप ज़ुबान से हर वक्त रट लगा रहे हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हालांकि अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब तो है अल्लाह से माफ़ी मांगना। और क्या आप वाकई सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं या फिर माफ़ी मांगने के बाद आप वो गुनाह दोबारा किए जा रहे हैं और आपके दिल में एहसास नदामत भी मौजूद नहीं कि आप जो गुनाह कर रहे हैं आप उसको दोबारा ना करने का इरादा करें। अगर आप एक गुनाह करते हैं लेकिन आप उसके बाद फिर वही गुनाह दोबारा करते हैं और आपके दिल में एहसास पैदा नहीं होता कि मैं एक ही गुनाह बार बार किए जा रहा हूँ, तो फिर भी अस्तग़फ़िरुल्लाह करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, ना कि अपने गुनाहों पर डट जाना है। क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है और जो लोग अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह उनसे खुश होकर उनके तमाम हालात को बदल देता है और उनकी तमाम दुआओं को कबूल कर लेता है। लेकिन जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह को बिना समझे पढ़ते हैं तो फिर इसका हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, चाहे हम फिर 100 मरतबा पढ़ें, 500 बार पढ़ें या फिर 1000 मरतबा पढ़ें, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अस्तग़फ़िरुल्लाह करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप गुनाह करना छोड़ दें। ज़ाहिर है हम सब इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है, हमसे हर वक्त गुनाह होते हैं और होते रहेंगे, क़यामत तक हमसे गुनाह होते रहेंगे। लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगता रहता है। जब भी उससे गुनाह होता है तो उसमें ताख़ीर नहीं करता, बल्कि वो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर माफ़ी मांग लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और दोबारा वो गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा कर लेता है। जब इंसान ये रवैया अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है तो यकीन जानिए उसके हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते हैं। उसके हालात इस तरह से बदलते हैं कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह एक ऐसा ज़िक्र है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को वहाँ से अता करते हैं जहाँ से उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ़ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना काफ़ी नहीं होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ हमें अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी दुरुस्त करने होंगे। मिसाल के तौर पर हमें ये देखना होगा कि क्या हम किसी पर जुल्म व ज़्यादती तो नहीं कर रहे, हम किसी का हक़ तो नहीं मार रहे, हम अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, क्या हम किसी पे नाहक इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, क्या हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां तो नहीं कर रहे, क्या हमारे दिल में किसी के लिए हसद, कीना और बुग़्ज़ मौजूद है, और कहीं हम किसी के काले रंग या उसके छोटे कद की वजह से उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यकीन जानिए वही हमारे हालात के बदलने में और हमारी दुआ की कबूलियत में और हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी की असल वजह होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि जो रिज़्क़ आप खा रहे हैं, जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो हराम की कमाई से तो नहीं आ रही, कहीं वो नाजायज़ ज़राए से तो नहीं आ रही। आप सबसे पहले इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को पाक रखिए और घर में आने वाली आपकी कमाई पाक होना चाहिए, ना कि नाजायज़ ज़राए से आई हुई कमाई आपको घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने रिज़्क़ में हराम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मशकूक हैं, जिनके हराम या हलाल होने में कोई शक है, तो आपको ऐसी चीज़ें में छोड़नी होंगी।
تبھی جا کر آپ کو استغفار کرنے کے ایسے ایسے معجزات نظر آئیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ اپنی زندگی میں دنگ رہ جائیں گے کہ کیا استغفر اللہ کرنے سے یہ بھی مل سکتا تھا جس سے میں اب تک بے خبر تھا۔ اور استغفر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز، قرآن اور صدقہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی آپ کے حالات کو بدل دیتی ہیں اور آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہیں اور آپ کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں کو اس طرح سے دور کر دیتی ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ کے راستے میں آنے والی اتنی بڑی رکاوٹوں کو اس طرح سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ڈاکٹر ہمیں صرف دوائی دے کر یہ کہتا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کھا لیں؟ ڈاکٹر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی تو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی، اور اگر ہم دوائی مکمل طور پر کھاتے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہمیں ڈاکٹر نے بتائے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو یقین جانیے ہمیں دوائی کھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس طرح استغفر اللہ پڑھنے کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، لیکن استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے ہی ہمارے حالات نہیں بدل جائیں گے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ میوزک سنتے ہیں تو آپ میوزک سننا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میوزک سننا بھی ایک حرام چیز ہے اور اس سے بھی آپ کے حالات نہیں بدلتے۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو لمحوں میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے جب آپ استغفر اللہ کریں تو ایک تو اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی دعا کریں، اور دوسرا جو بھی مسائل ہیں وہ استغفر اللہ کرنے کے بعد ان مسائل کے لیے سچے دل سے اور گڑا کر اور آنسو بہا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہت جلد آپ کی آنکھوں کے سامنے بدل جائیں گے۔ اور اگر آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر صبر اور شکر کی عادت بھی پیدا کر لیجیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے حالات نہ بدلنے میں ہمارے ناشکری اور بے صبری بھی نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ دعا مانگنے کے بعد صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے عقل مند نہیں۔ ہم دعا مانگنے کے بعد ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے حالات نہیں بدل رہے، حالانکہ ہم نہ تو صبر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے حالات کب بدلنے ہیں اور کب آپ کو کون سی چیز عطا کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ چیز تب تک عطا نہیں کرتے جب تک ہم اس چیز کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو سنبھال نہیں پائیں گے تو شاید وہ چیز ہمارے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے کو کیسے ان سخت حالات میں دیکھ سکتا ہے، کیسے وہ اپنے بندے کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور کیسے وہ اپنے بندے کو سسکتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں اسی ٹائم بدل دی جاتی ہیں اور آپ کے حالات اسی ٹائم بدل دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ جو مانگ رہے ہیں کیا آپ واقعی اس کے لیے تیار ہیں، اور جب آپ تیار ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تبھی وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ سمجھدار ہو گیا ہے، وہ بھی اس چیز کو سنبھال سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تاخیر کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو کبھی نہیں سمجھتے، اور ہم صبر و شکر کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو ہمارے حالات کو بدلنے نہیں دیتی۔ ورنہ استغفر اللہ میں تو اتنی طاقت ہے کہ استغفر اللہ ہمارے لیے معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ کہنے سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں جو کہ ناممکن قرار دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کہنے سے ہمارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ادھورے قصوں کو پورا کر دیتا ہے، اور استغفر اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ استغفر اللہ کہنے سے ہمارے تمام ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے تمام دعائیں بھی پوری کر لی جاتی ہیں جنہیں یہ دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔
استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جو بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے۔ استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جو بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتا ہے۔ اور استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جو فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ اور استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے بے اولادوں کو اولادیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے قحط سالی دور کر دی جاتی ہے۔ استغفراللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور اتنا عطا کر دیا جاتا ہے کہ پھر اس کے پاس اسے سنبھالنے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ استغفراللہ تمام بند دروازوں کی چابی ہے، اور جو کوئی استغفراللہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کی زندگی لمحوں میں بدل جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ کیونکہ لفظ استغفراللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک راز ہے، ایک خزانہ ہے، اور جو کوئی اس خزانے کو پا لیتا ہے، جو کوئی اس راز کو جان لیتا ہے، پھر وہ اسے کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر فائدہ استغفار کرنے میں وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ کیونکہ استغفراللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہر قسم کے گناہ سے پاک تھے، ان کا وجود پاک تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں 100 سے 70 بار تک استغفار کرتے تھے، اور استغفار کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اور ہم تو پھر انسان ہیں، ہم سے ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر دن گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم استغفراللہ کو اپنی عادت بنا لیں، اور چاہے وظیفہ کوئی کریں یا نہ کریں، لیکن استغفراللہ کے اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ استغفراللہ کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور استغفراللہ کرنے سے آپ کو اللہ کی رضا اور قربت حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ استغفراللہ کرتے رہیں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور اگر آپ استغفراللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم استغفار کس وقت پڑھیں اور کتنا پڑھیں۔ میں تو ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ استغفراللہ پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ استغفراللہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو کے بغیر اور وضو کے ساتھ، آپ ہر حالت میں استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے استغفراللہ کو پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے ندامت کرتے ہوئے استغفراللہ کے لفظ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے اور آپ کی زندگی کے کایا پلٹ کر رہ جائے گی۔ اور استغفراللہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلطی جو کہ لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو استغفراللہ کے بجائے استغفار اور استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ استغفار اور استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح لفظ استغفراللہ ہے، اور آپ نے صرف استغفراللہ ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور چیز کی تسبیح نہیں کرنی۔ آپ نے نہ تو استغفار پڑھنا ہے اور نہ استغفار پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے صحیح لفظ استغفراللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اگر آپ کافی عرصے سے استغفار کر رہے ہیں، آپ استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے حالات وہی ہیں، آپ کے حالات نہیں بدل رہی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی عادات کو بدلیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بدلیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اپنے ماحول کو بدلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بھی خود بخود بدل جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم استغفراللہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا۔ میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سکون کا تعلق انسان کے حالات کے بدلنے سے نہیں ہے، بلکہ سکون کا تعلق دل کے بدلنے سے ہے۔ جب دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، تو پھر انسان طوفانوں میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے جن کو اس ویڈیو کی واقعی ضرورت ہے۔ اس طرح سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔